मसीह यीशु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका बेहद हम शुक्रगुजार हैं कि जो अपना वक्त निकालते हैं और खुदा उनके पाक कलाम की बातें इस चैनल के तवस्सुत से आप सुनते हैं। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो और अपनी और ज़्यादा बरकत से खुदा आप सबको माला माल करे। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस के एक ख़ास किरदार को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसकी ज़िंदगी के मुतालिक आपके साथ शेयर करूँगा ताकि हम जान सकें कि खुदा का बंदा किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी और किस तरीके से खुदा ने उसे सरफराज किया, और उसकी ज़िंदगी या उम्र को हम उसको डिवाइड करके देखेंगे कि कब कब उसने क्या कुछ किया। मतलब उसकी उम्र का, ज़िंदगी का हम तजिया करेंगे कि कितने बरस की उम्र में वो कहाँ पर था, कितने बरस की उम्र में खुदा ने उसे औलाद बख्शी और कितनी उसको खुदा ने ज़िंदगी दी। जी हाँ, मैं आज आपके साथ शेयर करने को हूँ कलाम मुक़द्दस का वो किरदार जिसको इब्राहिम कहा जाता है, जिसको ईमानदारों का बाप कहा जाता है, जिसको बहुत दुनिया मानती है, ना सिर्फ मसीही बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी उसको मानते हैं और बाकी जो पैगंबर हैं उनको भी माना जाता है। लेकिन इस किरदार को ख़ास तौर पर अहमियत दी जाती है। उसके लिए आप ये कहें कि सलामती या उसके ऊपर फजल के लिए दुआएं की जाती हैं। इब्राहिम, जिसके बाप का नाम तारा था, और इब्राहिम की सन पैदाइश जो है 2166 काफ मीम, ये तकरीबन है अंदाज़तन जो मौरखीन ने या जो लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग की हिस्ट्री के मुताबिक, ये उनका अंदाज़ा है कि 2166 काफ मीम यानी कबल अज़ मसीह, और ये अंदाज़न है। जनूबी मेसोपोटामिया में ऊर के मुकाम पर पैदा हुआ और इस इलाके को, इस जगह को कसदियों का ऊर भी कहा जाता है। खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तू अपने रिश्तेदारों को, अपने आबाई वतन को, उस सरजमीन को छोड़ दे और जहां मैं तुझे कहता हूं वहां पर जा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। लिहाजा वो खुदा के हुक्म पर मुल्के कनान की तरफ चल पड़ा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसकी उम्र जो थी इब्राहिम की, वो कुल 175 बरस उसकी उम्र थी, और 65 बरस की उम्र में वो मिस्र में था। 75 बरस की उम्र में वो खारान से कनान को रवाना हुआ। 85 साल की उम्र में उसे हाजरा दी गई, और 86 बरस की उम्र में हाजरा से उसका जो बेटा हुआ जिसका नाम इस्माइल था वो पैदा हुआ, और 99 ईयर्स ऑफ एज में उसको वादे के फर्जंद की खुशखबरी दी गई, और 100 बरस की उम्र में इब्राहिम से वो जो उसका फर्जंद था, जो वादे का फर्जंद था, औलाद नूरीना जो थी, वो 100 बरस की उम्र में पैदा हुआ और उस बेटे का नाम इसहाक रखा गया, और 175 बरस की उम्र में इब्राहिम ने वफात पाई। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा उसकी बीवी का, जिसका नाम सारा था। वो इंतहाई खूबसूरत खातून थी। पहले उसका नाम सारी था, लेकिन खुदा ने उसका नाम भी तब्दील किया और उसे कहा कि तेरा नाम अब सारा होगा। और जब वो 75 बरस की उम्र तक बे औलाद रही तो उसने अपनी लौंडी हाजरा को अपने शौहर इब्राहिम को दिया ताकि वो उससे औलाद पैदा कर सके। और हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में कि जब सारा 90 बरस की हुई तो खुदा ने उसको बेटा बख्शा जिसका नाम इसहाक रखा गया, और उस वक्त सारा की उम्र 90 बरस थी और इब्राहिम की उम्र 100 बरस थी। मेरे अजीजों, इब्राहिम ने, जैसा हमने देखा कि उसने सफ़र किया, वो निकला एक जगह से दूसरी जगह गया,
اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کسدیوں کے اور سے ہاران کا سفر کیا، سکم اور بیتیل گیا جہاں پر اس نے قربان گاہیں بنائی، اور مصر میں اس نے اپنی بیوی سارہ کو بیوی مانگنے سے انکار بھی کیا، حبرون میں اس نے قربان گاہ بنائی، کوبا لوط کی رہائی، حبرون میں فرشتوں سے ملاقات، سدوم کی تباہی، جرار، بیر صبا اور کوہ موریا جہاں اسحاق کی قربانی کا ذکر ملتا ہے، وہ وہاں پر ابراہیم گیا اور اس نے خدا کے حکم کے مطابق جو کچھ خداوند نے اسے کہا اس طریقے سے وہ چلا۔ کلام مقدس میں ابراہیم کو خدا کا دوست کہا گیا، اور عالم اسلام میں ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہی ہے کہ خدا کا دوست، یا خدا اس سے بات چیت بھی کرتا تھا۔ دوسری تواریخ 20 باب اس کی 7ویں آیت، یعقوب 2 باب اور اس کی 24ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب خدا کا ارادہ بنا کہ وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرے آگ اور گندھک کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر گناہ اور برائی اتنی بڑھ چکی تھی کہ خدا قہر میں آیا اور خدا نے کہا کہ میں اس شہر کو تباہ کر دوں گا، تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں، یعنی جیسے ایک دوست دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنے دل کی بات کو کرتا ہے، تو خدا جو کہ ہر ایک چیز کا خالق اور مالک ہے، ہر ایک چیز کو بنانے والا ہے، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام پیغمبروں کا اوپر اس کا اختیار ہے، لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ کیا میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کو ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں۔ یہ پیدائش 18 باب اور اس کی 17ویں آیت میں ہم اس مکالمے کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہم مکالمہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر 50 کی بجائے 10 راست بازوں کے بدلے تک بھی خدا سے اس شہر کو چھوڑنے کے لیے، اس شہر کو تباہ نہ کرنے کے لیے خدا کا بندہ ابراہیم اصرار کر رہا ہے کہ خداوند اگر 10 لوگ بھی مل جائے تو کیا اس شہر کو تو برباد کرنے سے چھوڑ دے گا یا برباد نہیں کرے گا۔ عزیزو، ابراہیم ایک مہمان نواز شخص تھا۔ جب 3 فرشتے اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ حالانکہ اس وقت 99 ایئرز کا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خیمے کے دروازے سے باہر کو دوڑا تاکہ ان کو استقبال کرے، ان کو ملے اور ان کو اندر اپنے ساتھ وہ لے کر آیا، اور اس نے ان کی خاطر مدارت بھی کی، ان کی تواضع کی، اور اسی سبب سے کلام مقدس میں یہ نصیحت بھی ہے جو اس بنیاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ ابراہیم مہمان نواز تھا، اور وہ خدا کا فرما بردار تھا۔ وہ اپنے آبائی گھر کو، اپنے علاقے کو، آبائی وطن کو چھوڑ کر، وہ رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ وعدے کی سرزمین کی جانب چلا گیا، اور اسی طرح خدا نے اسے کہا کہ میں تیری نسل کو اس حد تک بڑھاؤں گا کہ وہ آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی مانند اسے میں کر دوں گا۔ خدا نے یہ بھی کہا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ خدا نے یہ بھی کہا کہ جو تیرے لیے برائی سوچے گا میں اس کے لیے برا کروں گا، جو تیرے لیے برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا۔ میرے عزیزو، ابراہیم امیر آدمی ہونے کے باوجود سادہ مزاج تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے لوط کو آفر کیا کہ جو جگہ وہ لینا چاہے وہ لے لے، اور لوط نے اچھی زمین کا چناؤ کیا، ترائی کی زمین اس نے لے لی، اور جو دوسری زمین تھی وہ ابراہیم نے اپنے لیے رکھ لی، جیسی بھی تھی یا جس طرح کی بھی تھی۔ اور میرے عزیزو، خدا ان کا پاک کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے اس عظیم بندہ نے، خدا کے اس خادم نے، خدا کے اس پیغمبر نے، خدا کے اس عظیم نبی نے اس پائیدار شہر کا وہ امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا
کوئی شخص نہیں بلکہ صرف اور صرف زندہ خدا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے، آج کے اس کریکٹر کے متعلق جاننے کے وسیلہ سے ہم دیکھیں گے کہ حاصل مضمون جو ہے وہ کیا ہے۔ پہلی بات کہ وہ خدا کا تابعدار اور فرمانبردار تھا۔ خدا کے کہنے پر اس نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں جو واقعہ ہم نے چند دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا، پیدائش 22 باب اس کی پہلی 14 آیات میں اس قربانی کا ذکر ملتا ہے جو خدا نے اپنے بندہ کو کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو جس کا نام اسحاق ہے اسے لے کر موریا کے پہاڑوں پر جا، اور میں تجھے وہاں پر جگہ بتاتا ہوں، اور وہاں پر تو نے اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرنا ہے۔ اور خدا کا بندہ اپنے بیٹے کو لے کر، 2 مزدوروں کو لے کر، لکڑیاں لے کر اس جگہ کو چلا گیا، اور اس نے اپنے بیٹے کو باندھا۔ اور اس بیٹے کے لیے بھی ہم خداوند کے آگے تعریف کرتے ہیں، خداوند کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے اپنے باپ کے حکم پہ عدولی نہ کی، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ اس کا باپ اس کو لکڑیوں پہ ڈال رہا ہے، اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں چھرا ہے، اور ان کے پاس کوئی مینڈا یا کوئی بھیڑ یا کوئی قربانی کا جانور بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے باپ سے سوال کیا کہ باپ کہ وہ قربانی کا جو جانور ہے وہ کہاں ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ خداوند آپ مہیا کرے گا۔ اور خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد ہی پیچھے اس کو جھاڑیوں میں ایسے کسی جانور کے محسوس ہوا، اور دیکھا تو ایک مینڈا جو ہے اس کے سینگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور خدا نے پکار کر کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے پہ چھری مت چلا، بلکہ انہوں نے پھر اس مینڈے کو وہاں پہ قربان کیا۔ خدا کے حضوری میں خدا کی خوشنودی حاصل ہوئی انہیں، خدا نے ان کو برکت دی، اور وہاں سے وہ اپنے گھر کو واپس لوٹے۔ یعنی فرمانبرداری کی مثال جو عہد عتیق میں ہمیں ملتی ہے، یہ بہت بڑی اور بہت عظیم مثال ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس نے قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ وہ مہمان نواز شخص تھا، وہ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا تھا۔ پھر تیسری بات یہ کہ وہ سادہ مزاج تھا، روپیہ پیسہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی وہ خدا سے پیار کرتا، خدا کے حضور جھکتا اور خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بھی تابعداری اور فرمانبرداری کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بھی سادگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بھی خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ تبھی خدا جو پیغام خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو دیا، وہی پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہوگا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اگر ان باتوں میں ہم رہیں گے، ہم خدا کے حضور جھکیں گے، ہم اپنے منجی مسیح یسوع پر ایمان لائیں گے، اگر ہم خدا کے حضور فرمان برداری میں رہیں گے، تو وہ تمام نعمتیں، وہ تمام برکتیں، وہ تمام فضل، وہ تمام رحم جو خدا اپنے انبیاء پر کرتا رہا، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ پر اور مجھ پر بھی کثرت سے وہ رحم اور فضل کرے گا۔ آج کے اس حصے کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو، میرے سمیت مجھے بھی اور میرے گھرانے کو، آپ سب کو، آپ کے گھرانوں کو خداوند بڑی برکت دے، بڑا فضل دے، بڑا رحم کرے، اور اپنے جلال کے لیے خداوند استعمال کرتا رہے۔ بہت شکریہ۔ God bless you.